हमदर्द नौनिहाल नवंबर 2020 बियाद शहीद हकीम मोहम्मद सईद। हमदर्द पाकिस्तान का हर दिल अजीज माहनामा रिसाला, जिल्द नंबर 68, शुमारा नंबर 11, रबीउल अव्वल रबीउल सानी 1442 हिजरी, नवंबर 2020। अस्सलाम वालेकुम। हमदर्द नौनिहाल का नया अंदाज आपको पसंद आया? शुक्रिया। हमारी मेहनत वसूल हुई। आपकी खुशी ही हमारा इनाम है। आप अपनी पसंद से ज़रूर आगाह किया करें, इससे हमें मदद भी मिलती है और हौसला भी बढ़ता है। इस्लामी साल के तीसरे महीने रबीउल अव्वल का बेशतर हिस्सा नवंबर के महीने में शामिल है। रबीउल अव्वल में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत हुई थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे इंसान थे जिनको अल्लाह ने हर खूबी अता फरमाई थी। जो भी आपसे मिलता वो मरगूब हो जाता और आपका जानिसार हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पहले कभी देखने में नहीं आया था। लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत थी। उनके दिल इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खिंचे चले जाते जैसे लोहा मकनतीस की तरफ खिंचता है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। वो अपनी जान फिदा करने पर तैयार रहते थे। उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की ऐसी पाबंदी की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अपनी जान और माल कुर्बान करने में एक दूसरे से आगे बढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी से बढ़कर उनके लिए कोई खुशी न थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इखलाक व मोहब्बत के इंतहाई बुलंद दर्जे पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला नहीं कहते थे, बुराई के बदले बुराई नहीं करते थे, बल्कि दिल से माफ़ कर दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़ाती मामले में इंतकाम नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने किसी खादम को, बच्चे को, औरत को, जानवर को नहीं मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी की दरख्वास्त नहीं ठुकराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते, तहम्मुल फरमाते, वादे की पाबंदी करते, इंसाफ पर कायम रहते, दूसरों का हक फौरन अदा करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनात का नमूना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी सादगी से गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी होता मोहताजों में तकसीम कर देते। अल्लाह हमें भी इन औसाफ़ हमीदा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। वो शायर होने के साथ साथ आलमगीर शोहरत रखने वाले फ़लसफ़ी भी थे। वो उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी के अलावा अरबी, हिंदी, संस्कृत और जर्मन ज़बानों के भी माहिर थे। इतने बड़े फ़लसफ़ी होने के बावजूद इंतहाई सादा मजाज थे। मुल्क भर के बच्चों के मुस्तकबिल की उन्हें बहुत फ़िक्र थी। उनकी ज़हनी तरबियत के लिए उन्होंने बहुत खूबसूरत नज़में भी लिखीं और पुरअसर मज़ामीन भी तहरीर किए। उनकी ज़िंदगी के हालात भी सबक आमूज़ हैं। आप उन्हें ज़रूर पढ़िए और उन जैसे बनने की कोशिश कीजिए। आइंदा माह तक के लिए इजाज़त। और हाँ, एक बात और, आप जो भी तहरीर इशाअत के लिए भेजें उस पर अपना डाक का पूरा पता और राब्ता नंबर ज़रूर लिखा करें। सलीम फ़र्रुखी। जागो जगाओ। आज की बात, नौनिहालों के दोस्त और हमदर्द शहीद हकीम मोहम्मद सईद की याद रहने वाली बातें। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इतना काम कैसे कर लेते हैं। बाज़ बच्चे भी ये सवाल करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या जवाब दूं। बस मैं तो काम करता रहता हूँ। हाँ, ये बात समझ में आती है कि मैंने जब से होश संभाला है वक्त ज़ाया नहीं किया। वक्त इतना कम नहीं होता जितना हम समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मेरी उम्र पूरे 70 साल की हो गई है। ज़रा हिसाब तो लगाइए कि 70 साल में कितने घंटे होते हैं। जी हाँ, 6,04,800 घंटे। क्या 6 लाख घंटे कम होते हैं? असल में हम में से अक्सर लोग बहुत वक्त ज़ाया करते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी का आधा नहीं चौथाई वक्त भी काम में सर्फ करें, यानी कमोबेश 1.5 लाख घंटे काम में लाएं, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। कितनी तालीम हासिल कर सकते हैं, कितनी किताबें पढ़ सकते हैं, कितने तजर्बात कर सकते हैं, कितने सफ़र कर सकते हैं, कितने मरीजों का इलाज कर सकते हैं, कितने पुल बना सकते हैं, कितनी इजादात कर सकते हैं। वक्त ज़ाया ना करने की एक तरकीब ये भी है कि हर काम का वक्त मुकर्रर कर लें।
جب ہمیں یہ خیال ہوگا کہ اس وقت تک یہ کام ضرور پورا کرنا ہے تو ہمارا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا اور ہم پوری یکسوئی سے کام کر لیں گے۔ ذہن سے جتنا کام لیا جائے وہ اتنا ہی اچھا کام کرتا ہے۔ ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ دوسروں کو اپنا وقت ضائع کرنے کا موقع نہ دو۔ اپنا ایک مقصد مقرر کر لو۔ یہ مقصد تمہیں جتنا عزیز ہوگا تم اس کو پورا کرنے کے لیے اتنا ہی دل لگا کر کوشش کرو گے۔ مقصد سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرو گے اور کم وقت میں بہت سے کام مکمل ہو جائیں گے۔ ہمدرد نونہال، جنوری 1990 سے لیا گیا۔ سربرگ کہانی، ماحولیات کے محافظ، فرازین زہرا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے ہاتھوں ہر سال 15 ارب درخت کاٹ دیے جاتے ہیں؟ انسانی تہذیب کے آغاز سے دنیا میں درختوں کی تعداد میں 42% کمی ہو چکی ہے۔ کیا ایک تعلیم یافتہ معاشرہ ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے ماحول کی روز بروز بگڑتی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے کوشش کریں؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک بہتر ماحول فراہم کریں؟ کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے زمین کا ہمارے اوپر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اسے آلودہ نہ کریں؟ سبز ماحولیات سے کیا مراد ہے؟ سبز ماحول کے تحفظ کے ذریعے موجودہ ماحول میں بہتری لانے کی ایک تحریک ہے۔ توانائی اور قدرتی وسائل کا درست استعمال، ان کا تحفظ اور ماحول کے بچاؤ کے لیے اقدامات اٹھانا اس تحریک کے مقاصد ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات آہستہ آہستہ ہمیں دکھائی دینا شروع ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک مثال کراچی میں ہر سال بڑھتی ہوئی بارشیں ہیں۔ ماحول کی خرابی کے اثرات صرف ماحول تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے نظام ہستی پر اس بگڑتی ہوئی صورتحال کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلتا ہوا دھواں زمین کے درجہ حرارت کو بڑھاتا ہے اور اس تپش سے گلیشیئر زیادہ تیزی سے پگھلتے ہیں اور بارشوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیز بارشوں کی وجہ سے کھیتوں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ طوفانی بارشوں سے غریب ممالک میں شہری زندگی متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کاروبار میں کمی ہوتی ہے اور معاشی حالات خراب ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ درختوں کی کٹائی کے باعث کئی جانوروں کی نسلیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ ہوا کی آلودگی کی بدولت سانس کی بیماریاں بہت عام ہوتی جا رہی ہیں۔ صنعتی فضلہ یعنی انڈسٹریل ویسٹ، اس میں ٹھوس، مائع اور گیس سب شامل ہیں، نہروں اور دریاؤں میں بہا دیے جاتے ہیں، جس کے بعد مچھلیاں زہریلا پانی پی کر پلاسٹک کی اشیاء ان کے گلوں میں پھنسنے کی وجہ سے مر جاتی ہیں۔ یہی پانی ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے اور انسانوں میں بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق ایک دن میں دنیا بھر میں 1.7 ٹریلین گیلن پانی ضائع ہوتا ہے اور اس سلسلے میں ہماری محنت سے کمی لائی جا سکتی ہے تاکہ 2025 تک پاکستان میں پانی کی آسان فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں وہ بھی زہریلی گیسوں سے آلودہ ہو چکی ہے۔ سگریٹ اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے ضعیف اور کمزور افراد میں بیماریاں آسانی سے پھیل سکتی ہیں۔ شہروں کی ہوا آلودہ ہونے کی وجہ سے کئی پرندے وہاں سے پرواز کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ہر عمل اس دنیا کے نظام پر کوئی نہ کوئی اثر ضرور چھوڑتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اثر اچھا ہو۔ ہماری ذمہ داری، پانی کے بچاؤ کی کچھ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر بھی آتی ہے۔ اپنے رہن سہن میں یہ معمولی تبدیلیاں لا کر ہم بہت بڑا فرق لا سکتے ہیں۔ نہاتے ہوئے کم پانی کا استعمال کرنا، دانت مانجنے یا منہ پر صابن لگانے کے دوران نل بند رکھنا، ٹینکی بھر جانے کے بعد پانی کو چھلکنے سے بچانے کے لیے موٹر کو وقت پر بند کرنا، صحن دھوتے ہوئے یا پودوں کو پانی دیتے ہوئے پائپ کی بجائے بالٹی کا استعمال کرنا، برتن اور کپڑے دھوتے ہوئے پانی کو ضائع ہونے سے بچانا۔ ہوا کی آلودگی کو کم کرنے کا بہترین طریقہ زیادہ سے زیادہ درختوں کو اگانا ہے۔ اگر ہم گھر میں موجود دھنی کے بیجوں کو مٹی میں بوئیں تو دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصے میں وہ ایک کداور شکل اختیار کر لے گا۔ درختوں کو قدرت نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ ماحول کو آلودہ کرنے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ کو آکسیجن میں تبدیل کرتے ہیں اور ہوا کو صاف رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہوا کو صاف رکھنے کے لیے اور بھی اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں، جیسے کچرے کو کھلا نہ چھوڑنا۔ زیادہ تر کچرا پلاسٹک پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب اسے جلایا جاتا ہے تو کاربن مونو آکسائیڈ جیسی گیسیں ہماری ہوا کو آلودہ کرتی ہیں۔ اگر پلاسٹک نہ جلایا جائے تو ہماری فضا بہت صاف اور تازہ رہ سکتی ہے۔
گاڑیوں میں کیٹلٹک کنورٹر لگانا جس سے زہریلی گیسوں کو زائل کر دیا جاتا ہے۔ ٹھنڈے علاقوں میں گرمی پیدا کرنے کے لیے لکڑی جلانے سے گریز کرنا۔ مؤثر توانائی یعنی ایفیشنٹ انرجی سے مراد جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے توانائی کو ضائع ہونے سے بچانا اور مختلف آلات کی توانائی کی ضروریات کو کم کرنا تاکہ کم قدرتی وسائل کا استعمال ہو اور ماحولیاتی تبدیلیاں لائی جا سکیں۔ اس کی جدید ترین مثالوں میں سورج کی شعاؤں، تیز ہوا اور لہروں سے بنائی گئی بجلی شامل ہیں۔ ری سائیکلنگ کسی بھی استعمال شدہ چیز کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کو ری سائیکلنگ کہا جاتا ہے۔ ہم سب اپنے معمول میں ایسی عادات شامل کر سکتے ہیں جن سے ہم ایک مرتبہ استعمال کی گئی چیزوں کو دوبارہ کام میں لا سکتے ہیں۔ شیشے کی بوتلوں کو پھینکنے کی بجائے ان میں کھانے پینے کی اشیاء جیسے بسکٹ اور ساسز وغیرہ کو سٹور کرنا، اخبار کو ضائع کرنے کی بجائے شیشے صاف کرنے کے لیے استعمال کرنا، ذاتی گاڑیوں کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا، کارڈ بورڈ اور بچے کھچے کاغذات کو آرٹ پروجیکٹس میں استعمال کرنا، کاغذات کی دونوں اطراف کو استعمال کرنا، استعمال کیے گئے کاغذات کو ری سائیکل کر کے دوبارہ نیا کاغذ بنا کر اسے استعمال کرنا۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ انفرادی کاوشیں کوئی رنگ نہیں لائیں گی، لیکن اگر ہر انسان ان معمولی تبدیلیوں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لے تو بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے۔ حکومت نے پلانٹ فار پاکستان نامی پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے جس سے 2023 تک پاکستان میں 10 بلین درخت اگائے جائیں گے۔ ادارہ ہمدرد نے صحت کے نقطہ نظر سے طب کے ساتھ ساتھ شجرکاری پر بھی توجہ دی ہے۔ ناظم آباد میں مختلف جگہ پودے لگائے اور لبے سڑک ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی لگایا جہاں اس کی دیکھ بھال کا بھی انتظام ہے۔ اس کے علاوہ مدینۃ الحکمہ کے ارد گرد لگائے گئے پودے اب تناور درخت بن چکے ہیں۔ اس وقت دنیا کی 80% توانائی فاسل فیول سے آتی ہے جو لگ بھگ 50 سال میں ختم ہو جائیں گے اور صرف 5% توانائی قابل تجدید ہے۔ پاکستان کی آبادی میں اضافے کی شرح 2.61% ہے، یعنی ہماری آبادی میں تیز رفتار اضافے کی وجہ سے درخت بھی تیزی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پایا جائے۔ ماہانہ ہدایت نامہ اس ماہانہ ہدایت نامے کے مطابق عمل کرنے سے ماحول میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ جنوری، پلاسٹک کی اشیاء کے استعمال سے گریز کریں۔ اپنی گاڑی میں ایک کینوس کا بیگ رکھیں تاکہ پلاسٹک کی تھیلیاں استعمال نہ کرنی پڑیں۔ سنگل یوز پلاسٹک کی بوتلوں کی بجائے شیشے یا موٹے پلاسٹک کی بوتلیں استعمال کریں۔ فروری، گھر کے باہر کیاری یا صحن میں درخت اگائیں۔ مارچ، نئی کی بجائے استعمال شدہ کتابیں خریدیں۔ اپریل، اے سی سے نکلنے والے پانی سے پودوں کو پانی دیں۔ مئی، گھر سے قریب جگہوں تک جانے کے لیے سائیکل کا استعمال کریں۔ جون، بجلی بچانے کے لیے اے سی 26 ڈگری پر چلائیں۔ جولائی، فلش ٹینک میں اینٹ رکھیں تاکہ فلش کرتے ہوئے کم پانی استعمال ہو۔ اگست، کاموں کی فہرست بنانے کے لیے کاغذ کی جگہ بلیک یا وائٹ بورڈ استعمال کریں۔ ستمبر، گیزر کا درجہ حرارت کم کریں تاکہ گرم مہینوں میں کم گیس استعمال ہو۔ اکتوبر، بجلی بچانے کی عادت اپنائیں اور گھر میں استعمال نہ ہونے والے آلات کے سوئچ بند رکھیں۔ نومبر، جیسے ہی موسم اچھا ہو اے سی چلانا بند کر دیں۔ دسمبر، اپنے محلے میں کچرا جلانے والوں کو ایسا نہ کرنے کی تنبیہ کریں۔ ماحول میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے ان اعمال سے گریز کریں۔ کچرا پھینکنا، آدھی استعمال کی گئی کاپیاں ضائع کرنا، پانی ضائع کرنا، بجلی ضائع کرنا۔ اگر ہم ماحول سنوارنے کو اپنی ذمہ داری سمجھیں تو ہم آسانی سے ماحول کو سبز بنا سکتے ہیں، اور ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ہم اس دنیا کو اپنے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر جگہ بنا چکے ہوں گے۔ روشن خیالات، سونے سے لکھنے کے قابل زندگی آموز روشن اقوال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ کو راضی رکھنے والی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، کوتاہی کا پھل پشیمانی اور دور اندیشی کا پھل سلامتی ہے۔ البیرونی، حسن و اخلاق میں خرچ کچھ نہیں ہوتا مگر اسے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ امام غزالی، دوسروں کو اکثر معاف کر دیا کرو لیکن اپنے آپ کو ہرگز معاف نہ کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، زیادہ باتیں وہی کرتے ہیں جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ بائرن، نفرت دل کا پاگل پن ہے۔
ایمرسن: سکھ اور خوشی ایسے عطر ہیں جنہیں آپ جتنا زیادہ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے اندر سے آئے گی۔ ایڈیسن: محفل میں اپنی خامیاں بیان مت کرو، تمہارے محفل سے جاتے ہی یہ کام خود بخود ہو جائے گا۔ جیمز رسل: سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بیوقوف یقین میں اور عقل مند شک میں گھرے رہتے ہیں۔ جبران خلیل جبران: یاد رکھنا بھی ملاقات کی ایک شکل ہے۔ روشن خیالات: ایک پہاڑ اور گلہری۔ علامہ اقبال۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھیں، جو بے شعور ہوں یوں باتمیز بن بیٹھیں۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ کہا یہ سن کر گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا، جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے، بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، تیری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں، جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ روشن خیالات: کھڑکی۔ حیدر بیابانی: کھڑکی کتنی پیاری میری کھڑکی سے ہے یاری میری، سورج کا پیغام وہ لائے سستی جائے چستی آئے، بستر پر کرنیں بکھرائے سوتوں کو وہ روز جگائے، نیند بھگا دے ساری میری کھڑکی کتنی پیاری میری کھڑکی سے ہے یاری میری، ہمدم ہے دم ساز ہے میری ہم جولی ہم راز ہے میری، جھانکوں اس سے باہر گھر کے دکھلائے منظر باہر کے، کرتی ہے دلداری میری کھڑکی کتنی پیاری میری کھڑکی سے ہے یاری میری، خوشبو کے جھونکے در آتے کھڑکی سے بادل گھر آتے، بارش کے چھینٹے آ آ کے چل دیتے ہیں موتی بکھرا کے، جیسے یہ پھلواری میری کھڑکی کتنی پیاری میری کھڑکی سے ہے یاری میری، اسکولی پوشاک میں بچے تن کے اجلے من کے سچے، دیکھ کے چلتے دائیں بائیں سیدھے رستے مکتب جائیں، کہتے ہیں کل باری میری کھڑکی کتنی پیاری میری کھڑکی سے ہے یاری میری۔ شخصیات: ورلڈ وائڈ ویب کا بانی فرازین زہرا۔ 20ویں صدی کی اس دنیا میں ایک بالکل مختلف دور کا آغاز اس وقت ہوا جب ٹم برنرز-لی نے ورلڈ وائڈ ویب تخلیق کی۔ اب انسانوں کو معلومات فراہم کرنے کے لیے کتابوں کے علاوہ انٹرنیٹ بھی موجود تھا۔ ٹم کی خدمات کی بدولت آج انٹرنیٹ کی دنیا ترقی کی کئی منزلیں طے کر چکی ہے اور اب بھی اس راہ پر گامزن ہے۔ وہ آج بھی عام لوگوں کی انٹرنیٹ تک رسائی کو اور زیادہ آسان بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ٹم کو انٹرنیٹ کی دنیا کا بادشاہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے شوق اور لگن کے ساتھ ساتھ بے حد محنت سے ہمارے استعمال اور دنیا میں جدت و تیزی پیدا کرنے کے لیے ایک مختلف دنیا تشکیل دی۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنے دن رات ایک کر دیے۔ ٹم کو بچپن سے ہی ٹیکنالوجی اور کمپیوٹرز میں بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے یونیورسٹی میں فزکس کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ایک پرانے ٹی وی سے اپنا پہلا کمپیوٹر تیار کر لیا تھا۔ ٹم نے بے شمار جگہوں پر ملازمت کرنے کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت سے کارنامے انجام دیے۔ ٹم نے اپنی عملی زندگی کا آغاز 1978 میں بحیثیت انجینئر کیا۔ 1980 میں وہ سیرن نامی تحقیقی لیب کا حصہ بنے، لیکن انہیں وہاں کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا جس وجہ سے انہوں نے نوکری چھوڑ دی، مگر 4 سال بعد حالات کی بہتری پر 1984 میں ایک بار پھر اسی تحقیقی لیب کا حصہ بن گئے۔ اس وقت تک ٹم کے پاس ورلڈ وائڈ ویب کی تخلیق کے لیے درکار تمام چیزیں تیار تھیں۔ ٹم نے 1990 میں ہی اپنی پہلی ویب سائٹ کے ذریعے کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا۔
اب ایک جدید دور کا سورج طلوع ہونے جا رہا تھا۔ ٹم کی چند اہم خدمات: 1980 انکوائر نامی پروٹوٹائپ سسٹم کو تشکیل دیا۔ 1979 میں انٹرنیٹ تخلیق کرنے کی تجویز پیش کی۔ 1990 میں انٹرنیٹ کی پہلی ویب سائٹ بنائی۔ 1994 میں بنا رائلٹی انٹرنیٹ کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ 2001 میں ایک ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔ 2009 میں انٹرنیٹ کی آزادی سے متعلق برطانوی حکومت سے تعاون کیا۔ 2017 میں انٹرنیٹ پر مساواتی حقوق کے تحفظ کے لیے ابتدائی قدم اٹھایا۔ 2018-2019 میں انٹرنیٹ کی سہولت میں آزادی اور حفاظتی اقدامات کا اعلان کیا۔ ان تمام کوششوں کے علاوہ ٹم نے بے شمار ایوارڈز بھی حاصل کیے، جن میں ورلڈ وائڈ ویب کی تخلیق کا ایوارڈ اور دی ٹائمز کی 100 سب سے بااثر شخصیات میں شامل ہونے کا اعزاز بھی شامل ہے۔ ٹم برنرز-لی کے کچھ اہم اقوال: آپ جس چیز کو براؤز کرتے ہیں اس سے آپ دنیا کو متاثر کرتے ہیں۔ دانشورانہ اثاثے اہم قانونی اور ثقافتی مسئلہ ہیں۔ طبیعیات فزکس یعنی فزکس اور ویب دونوں چھوٹے اور بڑے کے درمیان تعلقات کے بارے میں ہیں۔ ٹم برنرز-لی نے اس قدر شہرت اور نام پان لینے کے باوجود بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے میں شرمندگی محسوس نہیں کی۔ اس سے یہ ہم سیکھتے ہیں کہ ہم چاہے جتنے بھی مشہور ہو جائیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ اس سے کسی کا مقام نیچا نہیں ہوتا بلکہ بلند ہی ہوتا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ سر ٹم کی محنت اور ان کی تخلیق کی شکر گزار رہے گی، کیونکہ ان کے کام کے نتیجے میں دنیا میں کئی مثبت تبدیلیاں آئیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سر ٹم برنرز-لی نے 2009 میں اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہوئے کہا کہ وہ ویب سائٹ کو ڈبل سلیش کے بغیر بھی بنا سکتے تھے۔ روشن خیالات: ہونہار پاکستان، رانا محمد شاہد۔ تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، میں آپ لوگوں کی طرح جوان تو نہیں ہوں، لیکن آپ کے جوش و جذبے نے مجھے بھی جوان بنا رکھا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ مجھے بھی مضبوط بنا دیا ہے۔ قائد اعظم کے اس فرمان کے مطابق نوجوان نسل کسی بھی ملک و قوم کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 64% حصہ 29 سال سے کم افراد پر مشتمل ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طاقت سے فائدہ اٹھایا جائے اور ایسے وسائل فراہم کیے جائیں کہ جن سے یہ نوجوان ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ حالیہ برسوں میں بہت سے پاکستانی بچوں و نوجوانوں نے عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے اور ملک کا نام روشن کیا۔ ہم یہاں ایسے ہی 2 ہونہار نوجوانوں کے بارے میں بتائیں گے۔ شطرنج کی کم عمر ترین کھلاڑی۔ ذہنی ورزش والے کھیلوں میں شطرنج سر فہرست ہے۔ اسے ذہین لوگوں کا کھیل کہا جاتا ہے۔ شطرنج کے کھیل کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہر چال سوچ سمجھ کر چلنی پڑتی ہے۔ پاکستان کی ایک کم عمر کھلاڑی مہک گل نے اس کھیل میں اپنی کارکردگی سے سب کو حیران کر دیا ہے۔ انہوں نے صرف 11 سال کی عمر میں پہلی بار شطرنج کے عالمی مقابلوں میں شرکت کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ وہ 11 سال کی عمر میں شطرنج کے عالمی مقابلوں میں شرکت کرنے والی دنیا کی سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی لکھوا لیا۔ ان مقابلوں میں 150 ممالک کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اس مقابلے میں مہک گل نے 11 میں سے 6 مقابلے جیتے۔ دنیا کے 82 ممالک کی خاتون کھلاڑیوں کو ورلڈ ویمن کینڈیڈیٹ ایئر کے اعزاز سے نوازا گیا، جن میں مہک گل بھی شامل تھیں۔ مہک گل نے شطرنج کے کھیل میں اپنی صلاحیتوں کو پنجاب یوتھ فیسٹیول میں بھی ثابت کیا۔ مہک گل نے صرف 45 سیکنڈز میں شطرنج کی بساط بچھا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا، یعنی کم وقت میں ایک ہاتھ سے شطرنج بورڈ ترتیب دینے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ مہک گل 2000 میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے 6 سال کی عمر سے شطرنج کھیلنا شروع کیا۔ جب وہ 11 سال کی تھیں تو ورلڈ شطرنج شپ کی اہلیت حاصل کر لی۔ وہ پاکستان کی نمائندگی کرنے والی سب سے کم عمر کھلاڑی تھیں۔ مہک کے والد بھی شطرنج کے بہترین کھلاڑی رہے ہیں۔ لانگ جمپ سے شہرت حاصل کرنے والے کھلاڑی۔ حال ہی میں 11 موٹر سائیکلوں پر سے چھلانگ لگانے والے نوجوان محمد آصف مگسی کی ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے۔ ٹھٹھہ سے تعلق رکھنے والا 22 سالہ نوجوان 11 موٹر سائیکلیں ایک ترتیب سے کھڑی کر کے چھلانگ لگاتا ہے۔
इतनी लंबी छलांग सबके लिए हैरानी का बायस थी। मुल्क भर से लोगों ने इस नौजवान को खूब सराहा। आसिफ मगसी की वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तान एथलीट्स फेडरेशन पीएएफ के सदर अकरम शाही ने उन्हें लाहौर बुला लिया। उन्होंने बताया कि आसिफ के ट्रायल्स लिए जाएंगे ताकि उसे ओलंपिक्स के लिए तैयार किया जा सके और उसे मुल्क का नाम रोशन करने का मौका भी मिले। उनका कहना था कि पाकिस्तान आर्मी में आसिफ को बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और इंशाल्लाह ये नौजवान ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। इस नौजवान की शौक में बनाई गई लॉन्ग जंप की वीडियो दुनिया भर में वायरल हुई तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कार्ल लुइस भी इस पाकिस्तानी हीरो के फैन हो गए। उन्होंने आसिफ की वीडियो पर तबसरा करते हुए कहा कि बिला खौफ छलांग लगाना बेहतरीन सोच का अक्कास है। उन्होंने आसिफ मगसी की दिल खोलकर तारीफ की। हरी भरी दुनिया, मुझे सांस लेने दो। जावेद बिसाम। दोपहर ढल रही थी मगर गर्मी खत्म नहीं हुई थी। सब घर में थे, दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान सब बंद थे और एयर कंडीशनर का पैमाना आखिरी हिंसों को छू रहा था। दादा जान मुतालिया कर रहे थे, हानिया कार्टून देख रही थी और अहमर कहीं गायब था। कुछ देर बाद वो आया और बोला, हमारे घर एक मेहमान आया है। कैसा मेहमान? हानिया ने गर्दन घुमाकर पूछा। मेरे साथ आओ, अहमर बोला। उसने बरामदे का दरवाज़ा खोला और दोनों बाहर निकल आए। सूरज चमक रहा था और गर्म हवा चल रही थी। वो देखो, कार्नस पे क्या बैठा है, अहमर ने गर्दन ऊंची करके कहा। हानिया ने देखा कोई परिंदा डिब्बे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। ये मैना है? नहीं, मेरा ख्याल है ये कोयल है, अहमर बोला। हम इसे पाल लेते हैं। अच्छा ख्याल है, मगर पहले उसके खाने का बंदोबस्त करना चाहिए। अहमर दाना पानी लेकर आया और कार्नस पर रख दिया। फिर दोनों ग्रिल से नीचे झांकने लगे। वो एक बहुत बुलंद इमारत में रहते थे। उन्हें 25वीं मंजिल से नीचे सड़क पर दौड़ती गाड़ियां खिलौनों जैसी लग रही थीं। शाम को उन्होंने देखा कि दाना पानी यूं ही रखा है। अहमर बोला, शायद परिंदा बीमार है। अहमर ने उसे घूर कर देखा, फिर वो अंदर चले गए। दूसरे दिन भी परिंदा मौजूद था मगर उसने कुछ नहीं खाया था। जब वो कमरे में आए तो दादा ने अपनी ऐनक के पीछे से झांकते हुए पूछा, क्या बात है, तुम दोनों बार बार बरामदे में क्यों जा रहे हो? हानिया ने परिंदे का बताया। सब बरामदे में चले आए। दादा बोले, तुम जानते हो ये कौन सा परिंदा है? मेरा ख्याल है ये मैना है, जबकि हानिया को ये कोयल लगती है, अहमर बोला। ये बुलबुल है, बहुत अच्छा गाती है मगर अभी उदास है। परसों सड़क के दरमियान लगे पुराने दरख्तों को काटा गया है, शायद वहां उसका घोंसला होगा। दादा नीचे झांकते हुए बोले। दरख्त क्यों काटे गए हैं? अहमर ने पूछा। सड़क को चौड़ा करने के लिए। फिर वो अंदर चले गए। तुम जानते हो, जंगलात और दरख्त हमारी जमीन के फेफड़े हैं, मगर उन्हें बहुत बेदर्दी से काटा जा रहा है। कभी लकड़ी हासिल करने के लिए, कभी नई इंसानी कॉलोनियां बनाने के लिए, तो कभी सड़कों और इमारतों के नाम पर उन्हें कुर्बान कर दिया जाता है। इसका बुरा असर इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी पड़ता है। वो बेघर हो जाते हैं। जमीन का मौसम भी तब्दील हो रहा है। पहले यहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, मगर अब हम एयर कंडीशनर के बगैर नहीं रह सकते। बारिश भी कम हो रही है, दादा बोले। इसका मतलब है हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने चाहिए, हानिया ने कहा। बिल्कुल, जब हम इस इलाके में आए थे तो यहाँ जंगल भी था, दादा बोले। जंगल? दोनों हैरत से चिल्लाए। हाँ, इस जगह से आगे सारा इलाका जंगल का था। हम यहाँ खरगोश का शिकार करते थे। अच्छा दादा, अब इस बुलबुल का क्या करें? अहमद ने पूछा। हम इसे कुदरती माहौल में छोड़ आते हैं, ये कहकर दादा ने बुलबुल को पकड़ा और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। दोनों बच्चे भी उनके साथ थे। शहर से निकलने के बाद उन्हें एक जगह कुछ बागात नजर आए। उन्होंने बुलबुल को आज़ाद कर दिया। उसने उनके सरों पर एक चक्कर लगाया जैसे उनका शुक्रिया अदा कर रहा हो, फिर चहचहाते हुए दरख्तों के झुंड की तरफ परवास कर गया। वो ममालिक जहां पिछले तकरीबन 20 सालों में यानी 2001 से 2019 तक सबसे ज़्यादा दरख्त काटे गए, वो ब्राज़ील, इंडोनेशिया, डीआर कांगो, बोलिविया, मलेशिया, पीरो, कोलंबिया, पैराग्वे, मडगास्कर और लाओस हैं। दरख्तों की कटाई कैसे रोकी जा सकती है?
नंबर 1, जलाने के लिए लकड़ी की बजाय ईंधन का मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल किए जाएं। नंबर 2, ज़राअत के लिए जंगल की बजाय दूसरी ज़मीनों पर काश्तकारी की जाए। नंबर 3, काश्तकारी के जदीद तरीकों को इख्तियार किया जाए ताकि कम ज़मीन से ज़्यादा पैदावार हासिल हो। नंबर 4, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की बजाय दूसरे खाम माल को इस्तेमाल में लाया जाए। नंबर 5, जंगल को आग से बचाने के लिए मुनासिब इंतज़ाम किया जाए। नंबर 6, जो दरख्त मजबूरन काटे जाएं उनकी जगह 3 दरख्त और लगाए जाएं। बहुत गर्म खित्तों वाले ममालिक में दरख्तों की कटाई के अदाद व शुमार 2000 से लेकर 2005 तक। ब्राज़ील 39%, इंडोनेशिया 8%, अर्जेंटीना 5%, पैराग्वे 3%, मलेशिया 3%, इंडिया 2%, DR कांगो 2% और दूसरे ममालिक में 38%। अमेज़न क्या है? अमेज़न का बारानी जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। अमेज़न एक यूनानी लफ्ज़ है जिसके मायने लड़ाकू औरत के हैं। इस इलाके को ज़मीन के फेफड़े कहा जाता है। इसका रकबा 2,05,10,000 मुरब्बा मील यानी पूरे ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। दुनिया की तमाम जिंदा अनवाए हयात का निस्फ इस जंगल में पाया जाता है। ये जंगल 9 ममालिक तक फैला हुआ है। इसका 60% ब्राज़ील में वाक़या है। यहाँ लाखों किस्म के हशरातुल अर्ज़ और दूसरे जानवर पाए जाते हैं। यहाँ फलों की 30,000 अक़साम भी मिलती हैं। अमेज़न में क्या हो रहा है? अमेज़न के जंगलात भी दुनिया के दूसरे जंगलात की तरह कटाई का शिकार हो रहे हैं। वहाँ बहुत तेज़ी से दरख्त काटे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1878 से अब तक अमेज़न के बारानी जंगलात का 7,50,000 मुरब्बा मील रकबा तबाह हो चुका है। दरख्तों की कटाई की अहम वजह कानकुनी, सोयाबीन की काश्त और जानवरों की चरागाहों के लिए ज़मीन हासिल करना है। जून 2020 में पिछले साल के मुकाबले में 7 से 10% इजाफा हुआ। अगर ये रुझान जारी रहा तो 2020 यानी कि पिछली एक दहाई से ज़्यादा जंगलात की कटाई का बदतरीन साल साबित होगा। 2019 में अमेज़न में ख़तरनाक आग भी लग गई थी जिससे वसी रकबे पर फैले दरख्त जल गए। जंगलात की कटाई के असरात। दरख्तों की कटाई से कुरे अर्ज़ पर मनफी असरात पड़ रहे हैं, जैसे आबो हवा की तब्दीली, सहरा का बनना, मिट्टी का कटाव, फसलों का कम होना, सैलाब और माहौल में ग्रीन हाउस गैसों में इजाफा। इसका असर इंसानों के साथ साथ जानवरों और पौधों पर भी पड़ता है। जानवरों की बहुत सी नस्लें ख़त्म होने का ख़तरा लाहक हो गया है। हमारी ज़मीन की सतह के ऊपर कुदरती गिलाफ ओज़ोन है जो सूरज की नुकसानदेह शुआओं से ज़मीन को महफूज रखता है। कुछ अरसे से इसमें सुराख हो रहा है जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं। इसकी एक वजह जंगलात की कटाई भी है। हरी भरी दुनिया। कोपनहेगन मॉडल 2025 एक माहौल दोस्त मंसूबा। उस्मान अमान। कोपनहेगन डेनमार्क का दारुल हुकूमत और एक गंजान आबाद शहर है जो जजीरा ज़ीलैंड के मशरकी साहिल पर वाक़या है। शहर का एक और हिस्सा जजीरा अमागर पर वाक़या है और सुंड का इलाका उसे स्वीडन से अलग करता है। दुनिया को इस वक्त शदीद माहौलियाती मसाइल का सामना है जिसकी एक बड़ी वजह फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मिकदार है। डेनमार्क का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जिनको इस खतरे का एहसास शिद्दत से है। हमारी आने वाली नस्लों को माहौलियाती आलूदगी के बायस सेहत के शदीद खतरात लाहक हैं। यही वजह है कि डेनमार्क की हुकूमत पिछले 10 सालों में अपने दारुल हुकूमत कोपनहेगन की फ़िज़ाओं से 20% कार्बन की मिकदार कम कर चुकी है और इस सिलसिले में मज़ीद काम जारी है। 2015 में यहाँ की हुकूमत ने एक बड़े मंसूबे पर काम का आगाज़ कर दिया था। मंसूबे का मकसद 2025 तक कोपनहेगन को दुनिया का पहला कार्बन से पाक शहर बनाना है। इसे कोपनहेगन मॉडल 2025 का नाम दिया गया है। डेनमार्क की हुकूमत का कहना है, हम माहौल को साफ सुथरा बनाना चाहते हैं। पिछले 5 सालों में हमने फ़िज़ा से कार्बन की 20% मिकदार कम की है। यही वजह है कि कोपनहेगन दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए एक नमूना है जिससे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। मगर हम यहाँ रुक नहीं सकते। हमारा अगला कदम कार्बन की मिकदार को मज़ीद 20% तक कम करना है। तरीक़ाकार।
کوپن ہیگن ماڈل 2025 کا مندرجہ بالا منصوبہ 4 نکات پر مشتمل ہوگا۔ نمبر 1 توانائی کی بچت، نمبر 2 توانائی کی پیداوار، نمبر 3 نقل و حرکت کا نظام، نمبر 4 شہر کی انتظامیہ کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات۔ نمبر 1 توانائی کی بچت۔ توانائی کی بچت آب و ہوا کے منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگرچہ منصوبے کے تحت فضا میں کاربن کی مقدار کا صرف 7% حصہ کم ہوگا، لیکن مجموعی معاشی نقطہ نظر سے یہ سب سے سستا طریقہ ہے۔ 2025 میں حرارت کی کھپت میں 20% کمی کی جائے گی۔ تجارتی اور سروس کمپنیوں میں بجلی کی کھپت میں 20% کمی، گھرانوں میں بجلی کی کھپت میں 10% کمی کی جائے گی اور 2025 میں بجلی کے استعمال سے متعلق شمسی توانائی کے پینلوں کی تنصیب کی جائے گی۔ نمبر 2 توانائی کی پیداوار۔ توانائی کی پیداوار کے لیے جن طریقوں کو استعمال میں لایا جاتا ہے وہ فضا میں کاربن کا سب سے بڑا حصہ شامل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا 2025 کے اس منصوبے کے تحت توانائی کی پیداوار کے لیے کوئلے، گیس اور تیل سے توانائی پیدا کرنے کے بجائے ہوا اور سورج کی روشنی سے توانائی پیدا کی جائے گی اور اس طرح فضا سے 80% کاربن میں کمی ممکن ہوگی۔ نمبر 3 نقل و حرکت کا نظام۔ 2025 تک سفر کے سلسلے میں کوشش ہوگی کہ کم از کم 75% پیدل یا موٹر سائیکل یا پھر عوامی ٹرانسپورٹ کے ذریعے کیا جائے۔ اسکولوں میں آمد و رفت 50% موٹر بائیک پر کی جائے گی۔ 20% لوگ عوامی سواری کا استعمال کریں گے۔ عوامی سواریاں کاربن سے پاک ہوں گی۔ نمبر 4 شہر کی انتظامیہ کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات۔ شہر کی انتظامیہ کی طرف سے کیے جانے والے انتظامات میں اگرچہ کاربن کی مقدار میں معمولی سی کمی کی جائے گی، مگر یہ دوسروں کے لیے ایک بہترین مثال ہوگی، کیونکہ توانائی کے استعمال میں کمی اور متبادل ایندھنوں سے چلنے والی گاڑیاں چلانے میں ان اقدامات کا بہت اہم کردار ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت ڈنمارک اقوام متحدہ کے ان 17 اہم نکات پر بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہا ہے جو 2015 میں پیش کیے گئے تھے۔ انہی نکات میں ایک سازگار ماحول کے لیے ماحولیاتی تحفظ کا عمل بھی ہے، جس کا مقصد دنیا کو کاربن ڈائی آکسائیڈ کے نقصانات سے محفوظ رکھنا ہے۔ ہری بھری دنیا، برفیلے پہاڑوں کا بھوت، امایہ خان۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو نہ صرف خوبصورت برفیلے پہاڑوں کی سیر کروائیں گے بلکہ وہاں پر رہنے والے ایک جانور سے بھی ملوائیں گے۔ زردی مائل گھنے سفید بالوں سے ڈھکے جسم پر سرمئی گلدار دھبے ہیں۔ ہو سکتا ہے دور سے آپ اسے ایک معصوم سی بلی سمجھیں، مگر غور کرنے پر آپ جان لیں گے کہ اس کا تعلق بلیوں کے خاندان سے ہی ہے اور یہ شیر کی طرح دھاڑنے کی بجائے میاؤں کی آواز بھی نکالتا ہے۔ مگر یہ آپ کی پالتو بلی جیسا نہیں بلکہ پہاڑوں کا بھوت کہلاتا ہے۔ پہاڑوں کا بھوت کہلانے والا برفانی چیتا، جسے تنہائی پسند طبیعت کی وجہ سے یہ نام دیا گیا ہے، یہ سب سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتا ہے اور اکیلا ہی اپنا شکار کرتا ہے۔ یہ گوشت خور ہے۔ اس کا وزن 120 کلو تک ہوتا ہے اور یہ 4 سے 5 فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ اس کی دم لمبی اور مضبوط ہوتی ہے جو تقریباً 50 فٹ تک لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے جسم کو متوازن رکھنے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ اسے اپنے گرد لپیٹ کر یہ خود کو سردی سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ مسکن، ہیبیٹیٹ۔ وسطی ایشیا کے ہزاروں فیٹ بلند و بالا اور طویل پہاڑی سلسلے اس کا مسکن ہے، خاص طور پر دنیا کی چھت تبت جو 14,800 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس وقت برفانی چیتوں کی تعداد گھٹ کر 6,000 رہ گئی ہے اور مسلسل کم ہو رہی ہے۔ ان کی نسل خطرے میں ہے۔ اگر ہم نے برفانی چیتے کی افزائش کے لیے اقدامات نہ کیے تو ہو سکتا ہے چند سالوں بعد یہ دنیا میں باقی نہ رہیں۔ نمبر 1 غیر قانونی شکار۔ برفانی چیتے کے 3 بڑے دشمن ہیں: شکاری جو محض چند $100 کے لیے اسے مار ڈالتے ہیں، دوسرا خطرہ وہ مقامی لوگ ہیں جو اپنے غلط عقائد کی وجہ سے اسے مار کر مختلف ادویات بناتے ہیں۔ اس کے خون کا خشک پاؤڈر قوت فیصلہ بڑھانے، پنجے تعویذ بہادری، کھال کو دماغی امراض، ہڈیوں کو گٹھیا، جوڑوں کی تکلیف اور سر درد کے علاج کے طور پر لیا جاتا ہے۔ یہ سب توہمات ہیں، پھر بھی یہ ادویات سیاح بڑے شوق سے خریدتے ہیں۔ تیسرا دشمن کیسان ہے۔ شکاریوں نے جب ان جانوروں کا شکار شروع کیا
جن سے برفانی چیتے اپنا پیٹ بھرتے تھے تو انہوں نے مقامی لوگوں کے مویشیوں پر حملہ شروع کر دیا۔ یوں کسان اپنی بھیڑوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انہیں مارنے لگے۔ نمبر 2، انسانی آبادی کا پھیلاؤ۔ پہاڑ پر انسانی آبادی میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ چراگاہیں اور جنگلات کاٹ کر وہاں مکانات اور سڑکیں تعمیر کی گئیں تو برفانی چیتے سمٹ کر پہاڑ کی مزید بلندی کی طرف منتقل ہو گئے، جہاں ان کے لیے غذا کا حصول آسان نہیں ہوتا۔ نمبر 3، ماحولیاتی تبدیلی۔ بڑھتی ہوئی انڈسٹریز کی وجہ سے فضا میں زہریلی گیسوں کا مسلسل اخراج ماحول کو آلودہ بھی کر رہا ہے اور پہاڑوں پر جمی برف تیزی سے پگھل رہی ہے۔ موسم بھی تبدیل ہو رہے ہیں، اس وجہ سے برفانی چیتے کی بقا خطرے میں پڑ گئی ہے۔ برفانی چیتے کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی اس دنیا میں تمام مخلوقات کا ہونا اہم ہے۔ برفانی چیتے کے ختم ہونے سے اور بہت سے جانوروں کا وجود بھی خطرے میں پڑ گیا ہے، جو اس کے ساتھ ماحولیاتی نظام کی زنجیر کا حصہ تھے۔ بچاؤ کیسے ممکن ہوا؟ غیر قانونی شکار پر پابندی اور سزا مقرر کی گئی۔ حکومت نے برفانی چیتے کا لقمہ بن جانے والے جانوروں کی قیمت کسانوں کو ادا کرنے کا نظام بنایا۔ منگولیا میں ایک بڑا علاقہ برفانی چیتے کے محفوظ ٹھکانے کے طور پر مختص کیا گیا ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سیاح وہاں غیر قانونی اشتہاری کتابچے نہ خریدیں۔ مقامی لوگوں کو یہ سکھائیں کہ اپنے مویشیوں کی حفاظت کیسے کی جائے۔ سوشل میڈیا پر آگہی مہم چلائیں۔ دلچسپ معلومات۔ بائیولوجیکل نام پینتھرا اونیشیا، خاندان میملز۔ اس کی مادہ ایک وقت میں 3 سے 5 بچے دیتی ہے جو پیدائش کے وقت اندھے ہوتے ہیں۔ برفانی چیتوں کا پھیلاؤ: چین، تبت 2500، منگولیا 1000، پاکستان گلگت بلتستان 420، روس 90 اور کچھ کرغزستان، افغانستان، تاجکستان، بھوٹان، میانمار، قزاقستان میں بھی موجود ہیں۔ برفانی چیتے کا شکار: بھرل، جنگلی بھیڑ، پہاڑی بکری، مارموٹ، پکاس، مارخور، ہرن اور چھوٹے ممالیہ ہیں۔ مزے کی بات، سائیکل سواروں کا خواب۔ عطیہ خان: پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ سائیکلنگ کو ایک کھیل کی حیثیت حاصل ہے اور دنیا بھر میں اس کے لیے باقاعدہ مخصوص راستے بنائے جاتے ہیں۔ ترکی میں اس سلسلے میں ایک بہت طویل راستہ بنایا گیا ہے جسے دنیا کا سب سے طویل راستہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ راستہ صوبہ ہاتائی میں سمد اور آرزوس میں واقع بلند و بالا پہاڑوں اور دوسری طرف بحیرہ روم کے خوبصورت نظاروں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ راستہ 29 اکتوبر 2019 کو ترکی کے یوم جمہوریہ کے موقع پر کھولا جانا تھا، لیکن انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ عام لوگوں کے لیے راستہ کھولنے سے پہلے اس بات کا مشاہدہ کر لیا جائے کہ سردیوں کا موسم اس راستے کو کتنا متاثر کرے گا، لہٰذا اسے 2020 تک مؤخر کر دیا گیا۔ آخر 12 جولائی 2020 کو باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر قومی افراد کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ ہری بھری دنیا، تعلیم کا انوکھا انداز۔ ونڈر ٹری۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ونڈر ٹری کیا ہے؟ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو حال ہی میں یونیسیف انوویٹو فنڈ 2020 کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ونڈر ٹری خصوصی بچوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ذہنی اور جسمانی تربیت کے لیے آگمنٹڈ ریالٹی کے کھیل تخلیق کرتا ہے۔ تخلیقی کاوش کا یہ سہرا پاکستان سے تعلق رکھنے والے محمد عثمان کے سر جاتا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ خیال اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر آیا جن میں ڈاؤن سنڈروم کی تشخیص ہوئی تھی اور انہیں آگمنٹڈ ریالٹی کھیلوں سے بہت لگاؤ ہے۔ ونڈر ٹری مصنوعی ذہانت، جسمانی ساخت اور وضاقتہ کے مطابق 4 سے 14 سال کی عمر کے ذہنی معذور بچوں کے لیے مختلف کھیل تخلیق کرتے ہیں۔ ان کھیلوں کے ذریعے خصوصی بچے جسمانی اور ذہنی طور پر متحرک ہوتے ہیں۔ پاکستانی محمد عثمان کی یہ کاوش یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ جذبہ جنون۔ فیض احمد فیض، ایک عہد ساز شاعر۔ قاسم رضا۔ مرزا غالب اور علامہ اقبال کے بعد فیض احمد فیض اردو کے سب سے عظیم شاعر مانے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری آج بھی دلوں کو حوصلے اور محبت سے سرشار کرتی ہے۔
اس بات کا ثبوت ان کی لازوال نظم کے ایک شعر کا یہ مصرع ہے: بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ آج یہ مصرع ہر اس شخص کا نعرہ ہے جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ وطن کی فضاؤں پر نثار ہونے والے عظیم ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض بہت سی مشکلات کے باوجود آزادی کا علم اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے اس مصرع لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے سے امید دلانے والی فضا پیدا کر دیتے تھے۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے عربی اور انگریزی ادب میں ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کیں۔ فیض نے کئی کالجوں میں بطور استاد بھی خدمات انجام دی ہیں۔ وہ پاک فوج میں بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ فیض اور علامہ اقبال ہم شہر تھے، یعنی دونوں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ دونوں کی شاعری کا پیغام بھی ایک تھا، البتہ دونوں کے انداز مختلف تھے۔ پاکستان کے کئی گلوکاروں مثلاً اقبال بانو، مہدی حسن، ٹینا ثانی، نور جہان وغیرہ نے فیض کا کلام خوب گایا اور شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا۔ فیض کے مشہور شعری مجموعوں میں نسخہ ہائے وفا، نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ اور دست تہ سنگ شامل ہیں۔ بے شک اردو ادب عہد ساز شاعر فیض پر ہمیشہ فخر کرتا رہے گا۔ انہوں نے اپنی ادبی خدمات کے اعتراف میں مختلف ایوارڈز بھی حاصل کیے، جن میں روس کا للن ایوارڈ، نگار ایوارڈز 1953، نامور امن ایوارڈ 1963، ہیومن رائٹس کمیشن امن انعام، نشان امتیاز 1990 کے علاوہ اور بھی بہت سے ایوارڈز شامل ہیں۔ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے سال 2012 کو فیض احمد فیض کے نام سے منسوب کیا تھا۔ ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنے والا یہ شاعر 20 نومبر 1984 کو لاہور میں خالق حقیقی سے جا ملا، لیکن ان کے لکھے اشعار کی گونج آج بھی تابندہ ہے۔ فیض احمد فیض کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گزشتہ چند برسوں سے 15 تا 17 نومبر تک لاہور کے الحمرا تھیٹر میں فیض امن میلہ سجایا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے ان کے چاہنے والے شرکت کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دل دل پاکستان، گزشتہ ادوار کے آئینہ دار ہمارے عجائب گھر، نویرا آن۔ آپ نے اپنے امی ابو یا اسکول کے اساتذہ کے ساتھ عجائب گھر کی سیر تو ضرور کی ہوگی، مگر کبھی سوچا کہ آخر یہ عجائب گھر کیا ہوتے ہیں؟ بین الاقوامی میوزیم کونسل ICOM آسان الفاظ میں ایک میوزیم کی تعریف کچھ ایسے کرتا ہے: میوزیم ایک ایسی عمارت ہے جس میں تمام قسم کی اشیاء رکھی جا سکتی ہوں اور ساتھ ہی مطالعہ اور تفریح کا سامان بھی میسر ہو سکے۔ مذکورہ اشیاء کا تعلق ایک ملک سے ہو سکتا ہے۔ یہ اشیاء کسی ملک کے قومی ورثے اور بہت سے زمانوں سے متعلق بھی ہو سکتی ہے، بلکہ یہ قدرتی یا مصنوعی اشیاء پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو پاکستان میں موجود چند عجائب گھروں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میوزیم کراچی کی کاروباری شاہراہ II چندری گڑھ روڈ پر 1920 میں تعمیر کی گئی اسٹیٹ بینک کی عمارت موجود ہے۔ یہ پاکستان کا واحد مالیاتی میوزیم ہے۔ اسے انٹرنیشنل کونسل آف میوزیمز کا پہلا پاکستانی ممبر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس میوزیم میں سکوں اور بینکنگ کے طریقہ کار کی ارتقائی منازل دکھائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سکوں کے ارتقاء اور اس کے بنانے کے طریقوں کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ ہال کے دائیں جانب کرنسی کے ارتقاء کی معلومات اور انعامی بانڈز کے اصلی پرنٹنگ پلیٹیں اور انعامی بانڈز کی قرعہ اندازی میں استعمال ہونے والے پرانے ڈرم موجود ہیں۔ نونہال برصغیر میں استعمال کیے جانے والے سکوں اور کاغذی کرنسی کے ابتدائی نمونے یہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ TDF میگنیفائی سائنس چلڈرن اسٹوڈیو کراچی میں موجود یہ ایک ایسی حیرت انگیز جگہ ہے جہاں نونہال سائنس، میتھس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور دیگر علوم کا بہت قریب سے مشاہدہ کر کے فوری سیکھتے ہیں۔ یہ سہولت داؤد سینٹر کراچی میں بچوں کے لیے ہفتے کے 7 دن کھلی رہتی ہے۔ اس میوزیم میں رکھی گئی تمام اشیاء کو بچے چھو کر محسوس کر سکتے ہیں اور ان کے بارے میں سوالات بھی کر سکتے ہیں، جن کا تسلی بخش جواب دیا جاتا ہے۔ سائنس کے مختلف تجربات، مثلاً سننے اور دیکھنے سے متعلق تجربات، جن میں روشنی، کشش ثقل، پری انجینئرنگ اور توانائی پر تجربات شامل ہیں۔ بچے یہاں سائنس کو بہت بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ گولڈا ریلوے اسٹیشن ہیریٹیج میوزیم
دارالحکومت اسلام آباد کے قریبی علاقے میں قائم کردہ گولوا ریلوے اسٹیشن پر برصغیر میں شروع کیے گئے ریلوے نظام کی 150 برس پرانی تاریخ محفوظ کرنے کے لیے حکومت نے 2003 میں ریلوے ہیریٹیج میوزیم قائم کیا، جہاں 1861 اور اس کے بعد کے زمانے کی تاریخ بکھری ہوئی ہے۔ ٹرین سگنلز، مواصلاتی نظام، پرانے انجن، پرانی سیلون بوگیاں، ایمرجنسی ایکوپمنٹ، وکٹورین فرنیچر، ٹرین میں استعمال ہونے والے برتن، طبی سامان اور طرح طرح کی گھڑیاں میوزیم میں محفوظ ہیں۔ ان بہت سے نوادرات میں سے چند کا ذکر ہم کر دیتے ہیں۔ سیلون بوگی نمبر 38۔ اس بوگی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 1945 میں کراچی سے لاہور تک سفر کیا تھا۔ جادو کی چابی۔ ٹرین کے ڈبوں کی اس کرشمہ ساز چابی کی وجہ سے 1947 میں بھارت سے پاکستان ہجرت کرنے والے مہاجرین حفاظت سے اپنے مقام پر پہنچ سکے تھے۔ میجر ریٹائرڈ ایس ایم رفیع اس ٹرین کے سیکیورٹی انچارج تھے۔ انہیں انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش سے ہوتے ہوئے مہاجرین کو کراچی پہنچانا تھا۔ میجر رفیع نے اس چابی کے ذریعے ٹرین کے دروازوں کو اندر سے لاک کر دیا تھا اور خود ٹرین کے انجن میں رہنمائی کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ بلوائیوں کے حملوں سے بچتے ہوئے 1200 میل کا سفر طے کر کے مہاجرین بے خطر کراچی پہنچ گئے تھے۔ فقیر خانہ میوزیم۔ شہر لاہور میں بھاٹی دروازے سے قدیم لاہور میں داخل ہوں تو کچھ فاصلے پر دائیں جانب ایک بڑی سی حویلی نظر آتی ہے۔ اسے فقیر خانہ کہا جاتا ہے۔ اس عمارت کو لاہور کا دوسرا بڑا عجائب گھر تسلیم کیا گیا ہے۔ یہی دربار عالی ہے جو کہ فقیر خانے کا ایک حصہ ہے، جہاں تبرکات اپنی اصلی حالت میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان تبرکات کی تعداد 27 ہے، جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک، چادر، تسبیح، مسواک، نالین مبارک اور جائے نماز شامل ہیں۔ کچھ تبرکات حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب ہیں۔ فقیر خانہ عجائب گھر میں 7000 نوادرات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 6000 سکے بھی ہیں۔ سکوں کو ملا کر ان کی تعداد 13000 کے لگ بھگ بن جاتی ہے۔ فقیر خانہ عجائب گھر ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہے۔ اسکالر، محقق، سیاح، طالب علم اور مورخ بھی اس عجائب گھر کو دیکھنے آتے ہیں۔ آئیے ہم ان عجائب گھروں کا رخ کریں تاکہ گزرے زمانے کی تاریخ کے بارے میں بہتر پتہ چل سکے۔ جذبہ جنون، روشن پیغام، عطیہ خان۔ پروفیسر سلیمہ ہاشمی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ 1942 میں دہلی میں پیدا ہوئی تھیں اور 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ لاہور آ گئیں۔ وہ مشہور شاعر فیض احمد فیض کی صاحبزادی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی مقبولیت کے کئی پہلو ہیں۔ وہ ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند مقام مصورہ بھی ہیں۔ وہ تقریباً 30 سال تک نیشنل کالج آف آرٹس لاہور سے وابستہ رہیں، جہاں 4 سال تک پرنسپل کے فرائض بھی انجام دیے۔ انہیں پاکستان میں اور دنیا بھر میں شہرت حاصل ہے۔ 1999 میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دیا گیا۔ سلیمہ ہاشمی کی والدہ ایلس نامی برطانوی خاتون تھیں۔ پیارے نونہالو، اس شمارے میں پروفیسر سلیمہ ہاشمی نے آپ کے لیے ایک روشن پیغام بھیجا ہے۔ امید ہے آپ اس کو پڑھ کر خوش ہوں گے۔ بچے دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں اور وہ ہم جیسے بڑوں کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ ان بچوں کا ذہن نت نئی تخلیقات سے بھرا ہوتا ہے اور وہ دنیا کو دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ معصوم بچے ہمیں ان حسین باتوں کی یاد دلاتے ہیں جو ہم بھول گئے ہیں۔ پیارے بچوں، اپنی زندگی ایک بھرپور انداز سے جیو، خوب سوالات پوچھو، اپنے اپنے منفرد جوابات تلاش کرو، فارغ اوقات میں مصوری کرو، ناچو، گاؤ، موسیقی ترتیب دو تاکہ دنیا آپ کی خوشگن آوازوں اور رنگین تخیل سے بھر جائے۔ جذبہ جنون۔ سسلی کا چیف جسٹس حبیب اشرف صبوحی۔ یہ 659 ہجری کا زمانہ ہے۔ تیونس پر اس وقت بنو اغلب کی حکمرانی تھی جو خلافت عباسیہ کی بالادستی کو قبول کرتے تھے۔ قاضی ابو عمر کئی سال تیونس میں اپنے منصب پر فائز رہنے کے بعد آج سسلی میں قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کی حیثیت سے روانہ ہو رہے تھے۔ قاضی ابو عمر الوداع کہنے والوں کا یہ ہجوم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لائے۔ بحری جہاز پر سوار ہونے سے پہلے انہوں نے اہل تیونس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ دور دراز علاقوں کا سفر طے کر کے
انہیں اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے تمام حاضرین کو گواہ بناتے ہوئے کہا، میرے مسلمان بھائیوں، تم سب گواہ رہنا کہ اس وقت میرا کل اثاثہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، حبشن کنیز جو اس وقت میرے پاس کھڑی ہے۔ نمبر 2، میرا یہ کمبل جو کنیز کے پاس ہے۔ نمبر 3، میرا چوغا جو میں نے اس وقت بھی پہن رکھا ہے۔ نمبر 4، یہ تھیلا جس میں میری ضروری کتابیں ہیں۔ ان کے علاوہ میرا کوئی اثاثہ نہیں، میں یہی 4 چیزیں لے کر سسلی جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ جب میں واپس آؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہی 4 چیزیں میرے ساتھ ہوں گی۔ میں اسلامی احکام کے مطابق ذمہ داری کا یہ منصب سنبھالنے سے پہلے اپنے کل اثاثے کا اعلان کر رہا ہوں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ سب میری سلامتی ایمان کے لیے دعا کریں اور میرے اس بیان پر گواہ بھی رہیں۔ اگر میں سسلی جا کر خدا نخواستہ دنیاوی لالچ میں پھنس گیا اور میرے اس اثاثے میں اضافہ ہو گیا تو آپ لوگوں کو پورا حق ہے کہ میرا گریبان پکڑیں اور مجھے سزا دینے کے بعد وہ سب کچھ بیت المال میں جمع کر لیں۔ سسلی پہنچ کر جہاز سے اترے تو وہاں بھی لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ سسلی کے لوگ ان کی نیک نامی اور انصاف پسندی کی دھوم سن چکے تھے۔ یہاں بھی قاضی ابو عمر محمد نے لوگوں کے سامنے مختصر سا خطاب کیا اور ان کے سامنے اپنے کل اثاثے کا اعلان فرمایا۔ یہاں سے فارغ ہوتے ہی انہیں ان کی سرکاری رہائش گاہ پر پہنچا دیا گیا۔ رہائش گاہ کیا تھی؟ ایک محل نما عمارت تھی۔ قاضی صاحب کو ایک کمرے کا معائنہ کرایا گیا جو بیش قیمت قالینوں سے آراستہ پردوں سے سجا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہیں ملازمین سے ملایا گیا جو بہت بڑی تعداد میں تھے اور ایک لمبی قطار کی صورت میں جمع تھے۔ قاضی ابو عمر نے ان سب پر ایک نظر ڈالی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب یہ معائنہ ہو چکا تو انہوں نے فیصلہ کن انداز میں فرمایا، مجھے اپنی رہائش کے لیے کسی بڑی عمارت کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے ایک چھوٹا سا مکان کافی ہے۔ مجھے ملازمین کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرا کھانا پکانے کے لیے وہ حبشن کنیز کافی ہے جو تیونس سے میرے ساتھ آئی ہے۔ آخر ایک آدمی کے لیے اتنے سارے خدمتگاروں کا کیا جواز ہے؟ اسلام کے اولین چیف جسٹس تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو سادگی ایمان کا حصہ ہیں۔ انشاءاللہ میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کروں گا، اسی میں میری دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ 1 ماہ کے بعد چیف جسٹس کی خدمت میں تنخواہ پیش کی گئی تو وہ ڈھیر سارے روپے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ رقم ان کی ذاتی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی۔ سوچ بچار کے بعد انہوں نے اس میں سے ایک قلیل رقم اپنے پاس رکھی اور باقی رقم واپس کر دی کہ ان فالتو پیسوں پر عام مسلمانوں کا حق ہے۔ چیف جسٹس ابو عمر محمد کئی سال سسلی میں اپنے فرائض منصبی انجام دیتے رہے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، لیکن پھر یک ان کے پاس مجرموں کے لیے بااثر لوگوں کی سفارشیں آنے لگیں۔ شروع میں تو چیف جسٹس نے ان سفارشوں کی پرواہ نہ کی، لیکن ایک وقت آیا کہ یہ لوگ دھمکیوں پر اتر آئے۔ چیف جسٹس ابو عمر محمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اب استعفیٰ دے کر تیونس واپس چلے جائیں گے۔ سسلی کی بندرگاہ پر جہاز میں بیٹھنے سے قبل انہوں نے حاضرین کو اپنا کل اثاثہ دکھایا اور کہا، سسلی کے مسلمانوں، گواہ رہنا کہ میں وہی 4 چیزیں اپنے ساتھ واپس لے کر جا رہا ہوں جو میں تیونس سے لے کر آیا تھا۔ دیکھ لو، میرے پاس ایک حبشن کنیز، ایک کمبل، ایک چوغا اور کتابوں کے تھیلے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔